Assalamu alaikum everyone. My name is Zobia Amin. I'm certified clinical psychologist by Ministry of Health and Prevention UAE. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OCD पे. OCD ऑब्सेशन एंड कंपल्शन मिथ, या फिर ये जो स्टेप हम ले रहे हैं प्रिवेंशन के लिए कोरोना वायरस के लिए से, तो क्या ये OCD है? अब OCD का जो फुल फॉर्म है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारे लोग, बहुत मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में. बहुत सारे लोग जो आजकल, क्योंकि जो खाली चीज़ जो जिससे हम अपने आप को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट रख सकते हैं वो है कंटिन्यूस हाथ धोना, अपनी सफाई का ख्याल कर रखना, अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखना. तो उसके लिए जो हम बार बार हाथ धो रहे हैं या फिर हम जो है अपना ख्याल रख रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं. ये तो ऐसे जैसे हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें ऑब्सेशनल होना पड़ रहा है, या कि क्या हम OCD तो नहीं हो जाएंगे, कोरोना वायरस ख़त्म होगा और हमें OCD हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम आज इस टॉपिक पे बात करें कि कोरोना वायरस क्या है. वालेकुम अस्सलाम. तो सबसे पहले इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या इनमें फ़र्क करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन होना कि OCD क्या है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है. तो इसके लिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अब दो चीज़ें होती हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्शन. बहुत सारे लोग हैं जिनमें खाली ऑब्सेशंस होते हैं, कंपल्शंस नहीं होते. और कुछ लोग होते हैं जिनमें एक तरह का ऑब्सेशन और कंपल्शन होता है. बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑब्सेशन और कंपल्शन होते हैं. अब ऑब्सेशंस क्या हैं? ऑब्सेशंस बेसिकली कुछ हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आने वाली सोचें हैं, या जो ना खुशगवार सोचें हैं जो हमें बार बार आके डिस्टर्ब करती हैं, हमें एंजाइटी पैदा करती हैं, हमें परेशान करती हैं, अनईज़ी करती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें दूर करने के लिए कभी कभी जो है कंपल्शन की तरफ चले जाते हैं. अब कंपल्शन क्या है? कंपल्शन बेसिकली ये जो एक अमल बार बार करना है ताकि जो हमारी अपनी नाखुशगवार सोचें हैं उनको हटाने के लिए जो हम एक अमल बार बार करते हैं उसे कंपल्शन कहा जाता है. अब नॉर्मली हमने जैसे देखा होगा कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हों या फिर हम सोने लगे हों रात को, तो सारे जाके एक दफ़ा या दो दफ़ा अपना चूल्हा चेक करते हैं, दरवाज़े चेक करते हैं कि लॉक हुए हुए हैं कि नहीं. कभी कभी कंघी करते हैं तो सही सेटिस्फेक्शन नहीं होती, दोबारा कंघी करते हैं. कभी कभी जैसे कोई आयत पढ़ लेते हैं वो दोबारा पढ़ लेते हैं या कुछ इस तरह. तो इन चीज़ों में जो है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हम सब करते हैं. लेकिन जब ये सोचें और हमारा चेक करना, बार बार चेक करने के बावजूद हम मुतमिन नहीं होते, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तो ये डिसऑर्डर बन जाता है जिसमें हमारी डेली रूटीन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से हम थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं. Salam, I mostly forget things like that. I lock the door after going a little far. My mind reminds me immediately that the door isn't locked. Go check it. Same case with switches too. Even I off them, but after some time my mind started to doubt that I didn't turn them off. ठीक है, एक दफ़ा डाउट आए ना, वो कोई बात नहीं होती, वो हम सबको, वी ऑल गो थ्रू इट, हम सबको एक दफ़ा डाउट होता है या दो दफ़ा डाउट होता है. लेकिन जब वो डाउट इतना ज़्यादा हो जाए कि आपकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब करना शुरू हो जाए, आपको आपके जो नॉर्मल काम है वो आप ना कर पाओ, आप स्लो डाउन हो जाओ क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो तब ये डिसऑर्डर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाता है. या फिर जब आपको लगे कि ये आपको डिस्टर्ब सोचें करना शुरू हो गई हैं या बार बार चेक करना आपको डिस्टर्ब करना शुरू हो गया है, आपकी डेली फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर आप प्रॉपरली
فنکشن نہیں کر پا رہے ان سوچوں کی وجہ سے یا ان عمل کی وجہ سے، تو پھر ہم اسے اسیس کریں گے یا ٹرائی کریں گے کہ دیکھا جائے کہ وہ obsessive compulsive disorder کے کرائٹیریا میں فال کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب obsession compulsion جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دھونے پہ لگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں چیزیں چیک کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ گنتے رہتے ہیں، جیسے اسٹیئرس پہ جا رہے ہیں، اسٹیئرس گننا شروع کر دی، پھر واپس بھول گئے، واپس دوبارہ نیچے گئے، پھر اسٹیئر گرنا شروع کر دی، ٹائلز ہیں ٹائل گرنا شروع کر دی، دیواروں پہ کیل لگے ہوئے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیے، اس طرح وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ تو جو واشنگ میں زیادہ وہ واش کرتے رہتے ہیں وہ بیسیکلی جرمز کنٹامنیشن کے ڈر پہ ان کے دماغ میں ڈر رہتا ہے کہ کہیں اگر واش نہ کیا تو یہ نہ ہو کوئی جرمز لگ جائیں یا کنٹامنیٹ ہو جائے کوئی میری وجہ سے، کیونکہ یہ جو obsessive compulsive disorder کے معاملے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اپنے آپ کو خود کو رسپانسبل سمجھتے ہیں، اور ان کا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی سیف رکھیں، خود کو بھی سیف رکھیں اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں۔ اب جب چیکنگ کی طرف آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے چیک نہ کیا تو ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی کسی خطرے میں پڑ جائیں، تو اس لیے وہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی میجر ڈیزاسٹر نہ ہو جائے اس وجہ سے، کیونکہ ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ڈیزاسٹر یا ڈیمیج یا اس طرح کی ان کو سوچیں آتی ہیں، تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ بار بار چیک کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ obsessive compulsive disorder کے جو سمٹمز ہیں، جو ہمیں سمٹمز نظر آتے ہیں، وہ ہر کنٹری میں یا ہر ریلیجن میں ڈفرینٹ ہے۔ اب جیسے کیونکہ جو مسلم کنٹریز ہیں 5 وقت نماز پڑھنا، 3 دفعہ ہاتھ دھونا، 3 دفعہ منہ دھونا، وہ نارمل ہے۔ اب اگر کوئی شاید ویسٹرن سے باہر سے یا کہیں سے آئے جو نان مسلم ہو، اسے لگے کہ یہ تو obsessive ہے یا یہ تو compulsions کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اٹس پارٹ آف آور ریلیجن اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور ہم صرف اس لمٹ تک کرتے ہیں، اس سے آگے تک نہیں کرتے، تو دیٹس نارمل۔ اب نارمل کب نہیں ہوتا؟ جب آپ وضو کی جاتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھ دھوتے جاتے ہیں ایون کہ آپ کی سکن وائٹ ہو جائے، آپ کے جو ڈرائینیس ہو جائے آپ کی سکن پہ، پھر بھی آپ ہاتھ دھوتے جائیں، تو وہ obsessions ہیں، obsession اور compulsion ہے۔ اب از اٹ موسٹلی اولڈ پیپل پرابلم اور اٹ کین ہیپن ٹو اینی ایج؟ اچھا، اکثر او سی ڈی جو ہے وہ چائلڈہڈ سے یا ٹین ایج سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ بیسیکلی فیمیلز اور میل میں ایکول، فیمیلز میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اولڈر ایج میں، جبکہ میلز میں ینگر ایج میں میلز میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو پریولنس ہے وہ یو ایس اے میں 1.2% ہے اور باقی جو انٹرنیشنلی 1.1 سے لے کر 1.8% تک ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اب اس کی بیسیکلی انوائرمنٹ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے سیروٹونن جو ہوتا ہے اس کا لیول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے او سی ڈی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو او سی ڈی کے برین سٹرکچر، او سی ڈی لوگوں کے برین سٹرکچر دیکھے گئے ہیں وہ بھی کافی دوسرے لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ اسٹریس ہے، چائلڈہڈ میں فزیکل یا سیکشول ابیوز ہے، چینج ان انوائرمنٹ ہے، چینج ان اسکول ہے، اسٹریس ریلیٹڈ ہے۔ وعلیکم السلام۔ پھر کوئی بھی جو سڈن ڈیتھ یا لاس آف سم ون ہے، ریلیشن شپ ایشوز ہیں، اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ او سی ڈی جو ہے پاسبل ہے۔ اب او سی ڈی کا کوئی لوگ پوچھتے ہیں کیا اس کے ٹیسٹ کیا ہیں؟ اس کے کوئی فزیکل ٹیسٹ نہیں ہے یا کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے او سی ڈی کے۔ او سی ڈی جو ہے کیونکہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے جو امپورٹنٹ اور ضروری ہوتا ہے وہ اس کی ہسٹری ہوتی ہے۔ پھر جو پیشنٹ خود بتا رہا ہوتا ہے
وہ امپورٹنٹ ہے، کاؤنٹ کرتا ہے، یا پھر جتنا وہ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے، یا کلائنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں، وہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس میں obsession، compulsions دونوں ہو سکتے ہیں، اور یا پھر خالی obsessions ہو سکتے ہیں. obsessions اب خالی کیسے ہیں؟ جیسے کوئی خیال آیا اور وہ جھٹکنے کے لیے آپ نے دوسرا خیال سوچ لیا. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک خیال کو جھٹکنے کے لیے آیتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ پہ کوئی کچھ نہ کچھ پھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب وہ اسپٹنگ یا پھونکتے ہیں نا، جب تھوکتے ہیں کچھ یا اپنے اوپر پھونکتے ہیں، تو وہ کمپلشن ہو جاتی ہیں. وٹ از دا موسٹ سیویئر form or cases can it become critical in terms of life threatening. لائف تھریٹننگ تو نہیں ہوتے، لیکن اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. آپ ان لوگوں کی لائف دیکھیں، ان میں شیم بہت زیادہ ہوتا ہے، گلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ کر نہیں سکتے پراپرلی، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ سٹک رہ جاتے ہیں، تو وہ اپنی لائف میں کہیں بھی آگے پروگریس نہیں کر پاتے. ہاں، لیکن اگر اپروپریٹ ٹائم پہ انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جایا جائے، تو ان کی ٹریٹمنٹ کے بعد ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بہت اچھا ریکور کرتے ہیں اور اپنی لائف میں نارملی جو ہے کام کرنا سٹارٹ کر جاتے ہیں. بہت چیزیں کہیں کہ بھول جاتی ہوں، جیسے کوئی چیز سنبھالنے. اچھا، یہ جو چیزیں رکھ کے بھول جانا ہے نا، یہ بیسیکلی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا پری اوکوپائڈ ہے بہت ساری چیزوں سے. جیسے کہ آپ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، آپ کھانا بھی پکا رہی ہیں، آپ گھر کی بھی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، اگر آپ جاب پہ جا رہی ہیں تو وہ بھی ایک پلس چیز ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے جو آسان طریقہ ہے اس چیزیں بھولنے کے لیے، آپ اپنے لیے ریمائنڈرز لکھیں، اور وہ اسٹکی نوٹس پہ لکھ کے اب اپنی وال پہ، اپنے بیڈ پہ، یا پھر اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا دیں، تاکہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ بھولیں نہ، وہ یاد رہیں. تو اب کیونکہ کرونا وائرس میں بھی ہم لوگ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنے آپ کو، کیونکہ ابھی تک ویکسین تو آئی نہیں. تو ویکسین نہ آنے کی وجہ سے جو ابھی تک جو کیور ہے، جو ہم سب کو سمجھ آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو سیف رکھیں، اپنا آپ صاف رکھیں، اپنا انوائرمنٹ صاف رکھیں، اپنے صفائی کا بہت سارا خیال رکھیں. تو آپ یہ سمجھ لیں دس تھنگ از سچویشن ریلیٹڈ. جیسے ہی یہ کرونا وائرس ختم ہوگا، آپ کی یہ چیز آپ چھوڑ دیں گے. تو اسی لیے یہ او سی ڈی نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں. اب لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کیا یہ پرفیکشنسٹ بھی او سی ڈی ہے؟ لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی جو سوچیں ہیں، جیسے چیزیں ارینج کرنی ہیں، جیسے انہوں نے کوئی چیز کاؤنٹ کرنی ہے، وہ اس چیزوں سے ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوتے. تو جب وہ ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ او سی ڈی نہیں ہے. جب وہ اپنے خیالوں سے یا پھر اپنے ایکشن سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں تو وہ او سی ڈی ہے. میں اپنے آپ کو ملٹی ٹاسکر سمجھتی ہوں، ایٹ اے ٹائم بہت سارے کام کرتی ہوں. دیٹس گڈ. لیکن وہی بات میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے لیے اسٹکی نوٹس بنائیں، تاکہ آپ اور اپنے کاموں کو آرگنائز کریں، تاکہ آپ کو اپنے کام جو ہیں وہ بھولیں نہ. کبھی کبھی یہ ضرورت ہوتی ہے وقت کی کہ آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے. ایز اے فیمیل بہت ساری عورتیں جو ہیں، بلکہ زیادہ تر اور فیمیلز جو ہیں وہی ملٹی ٹاسکرز ہوتی ہیں. تو میلز جو ہیں وہ کم ملٹی ٹاسک. اب بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا بچپن میں او سی ڈی ہو سکتی ہے؟ یس، بچپن میں بھی او سی ڈی ہو سکتی ہے. اور میں نے جو سب سے ینگ کلائنٹ دیکھا تھا او سی ڈی کا تھا، وہ 11 سال کا تھا. اب او سی ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر پاتا، تو وہ جب رو چلا رہا ہوتا ہے نا، تو دوسرے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا فنی سی بات کر رہا ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بس ایسے ہی لگا ہوا ہے. وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مرض
پرابلمیٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس حد تک پرابلمیٹک ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک اپنی کلائنٹ کو دیکھا ہوا تھا جو تقریباً 19 سال کی تھی. تو وہ سردیوں میں بالکل جب 1-2 ڈگری ٹمپریچر تھا، وہ اپنے کپڑے اپنی رضائی دو کے جو نچڑ رہی ہوتی تھی وہ اپنے اوپر لے کے سوتی تھی، اور جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جو انزائٹی او سی ڈی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، وہ obsessions اور compulsion کی وجہ سے وہ سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح ایکسٹریم چیزیں کرتے ہیں. ایک میرا کلائنٹ میں نے دیکھا تھا جو 25 سال کا تھا، اور وہ کہیں بھی جاب انٹرویو یا کہیں جانا ہوتا تھا وہ جا نہیں پاتا تھا، کیونکہ وہ بسترے سے نکلنے سے پہلے اسے لگتا تھا پتہ نہیں یہ سب کچھ سیف ہے کہ نہیں سیف، تو وہ بہت دیر تک نہیں نکل پاتا تھا. اور یہاں جو عجیب بات ہے نا، جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ کیا آپ سوچ رہے ہو، چھوڑو اسے، اس میں کیا انزائٹی کی بات ہے، آؤ. لیکن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈس آرڈر ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی سوچیں اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں تو ڈسٹربنگ زیادہ ہو جاتی ہیں. جب کام انکمپلیٹ رہتے ہیں، بالکل اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو ڈپریشن اور انزائٹی آپ کہہ رہی ہیں کام انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں، آپ اپنے کام آرگنائز کریں، اپنا جو ہے نا ایک کام اینڈ کر کے دوسرا سٹارٹ کریں. ایک ساتھ 2-3 کام سٹارٹ کریں گی تو کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فردر جو ہے ڈپریشن یا انزائٹی میں چلے جاتے ہو کہ مجھ سے ایک بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا. فار ایگزامپل میں اس پہ آپ کو ایک کمپیوٹر کی ایگزامپل دوں گی کیونکہ وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. اگر آپ ایک کمپیوٹر پہ بہت ساری ونڈوز ایک ساتھ اوپن کر دیں تو کمپیوٹر ایک پوائنٹ پہ آ کے سٹک ہو جائے گا، جہاں پہ آپ کو اسے ری سٹارٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارا برین، ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک حد تک ڈھیر سارے کام ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور ایک حد تک ہم کام ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ہم سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے کہ پہلے یہ 2 کام ختم کرنے ہیں، یا پہلے میں ایک کام ختم کروں گی. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 2 کام ختم کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ 3 کام ختم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے جو ٹاسک اپنے لیے رکھنے ہیں تاکہ آپ ٹائم سے ختم کر سکیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ موٹیویٹ فیل کرتے ہو کہ آپ کا ایک کام کمپلیٹ ہو گیا. لیکن جب آپ کے کام کمپلیٹ نہیں ہوتے یا ادھورے رہ جاتے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے فردر ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. اب اگر میں او سی ڈی کی سائیکل بتاؤں، وشس سائیکل ہوتی ہے او سی ڈی کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے ہماری لائف کا، جس کی وجہ سے ہم اس پرابلم میں، اس بیماری میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. جیسے ایک سوچ آتی ہے نیگیٹو، کوئی بھی سوچ لے لیں، وہ آپ کو آئی obsession سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا obsession ہے، جیسے شاید دروازہ نہیں لوگ، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا کہ یا پھر میرے کپڑے نہیں صاف، آپ کو انزائٹی ہوگی، بہت ساری انزائٹی ہوگی. اس انزائٹی کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی کمپلشن کرو گے. کمپلشنز میں کیا ہوگا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کپڑے نہیں صاف، آپ دھونے چلے جاؤ گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا دروازہ نہیں لوک، تو آپ اس کو بار بار دیکھنے جاؤ گے. اب جب ایک دفعہ دیکھنے جاؤ گے نا، تو آپ کی جو انزائٹی ہے تھوڑی سی کم ہوگی. وہ جب تھوڑی سی انزائٹی کم ہوگی، آپ کچھ سیکنڈ کے لیے شاید ریلیکس ہو جاؤ. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے وہی سوچ آ جائے گی، اور وہی سرکل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. اب جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سرکل جتنا بھی اسٹرانگ ہو جائے، اگر یہ کسی بھی پوائنٹ پہ ہم کٹ کر دیں تو یہ سرکل ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس او سی ڈی کے جو سرکل سے نا نکالنے کے لیے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، تاکہ وہ آپ کو اس وشس سائیکل سے نکلنے کا طریقہ بتا سکے، تاکہ آپ جو ہیں
اسی چیزوں میں سٹک نہ رہو، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اسی سرکل میں سٹک رہتے ہیں اور وہی چیز بار بار کرتے رہتے ہیں. اب وہی چیز بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو بیہیویئر ہے، وہ جو آپ کی سوچ ہے، آپ کا بلیف ہے، وہ فردر اسٹرانگ ہوتا جائے گا. وہ فردر اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ جو ہے اس پہ بلیو کرنا شروع ہو جاؤ گے کہ جی یہی جو میرا طریقہ ہے یا یہ جو میرا عمل ہے، اس کی وجہ سے ہی میں محفوظ ہوں. تو اسی لیے اس سے نکلنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ کہیں نہ کہیں سے جو وہ سائیکل ہے وہ اینڈ کرنی ہے. اور وہ اینڈ کرنے کے لیے آپ کسی پروفیشنل کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے ہیلپ لو گے تاکہ وہ آپ کو اس چیز سے نکال سکیں. اور یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کا جو ٹریٹمنٹ ہے بہت اچھا رہتا ہے، بہت کامیاب رہتا ہے. بہت سارے لوگ اس چیز میں سے نکل کے اپنی نارمل لائف، نارمل روٹین کو کنٹینیو کر پاتے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگ اس طرح اپنے اپنی کلائنٹس کی ایگزامپل دوں گی جو میں نے دیکھے. میں ان کا نام چاہے نہ بتاؤں، لیکن میری ایک کلائنٹ تھی جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے اوپر سردیوں میں اپنے آپ کو گیلا کر کے، اپنی رضائی کو گیلا کر کے اپنے اوپر لے کے سوتی تھی. شی از MBBS ڈاکٹر ناؤ. مطلب یہ ایسا ڈس آرڈر ہے، اگر آپ اس پہ کام کرنا شروع ہو جاؤ تو آپ باہر آ جاتے ہو، اور اگر آپ اس پہ کام نہ کرو تو آپ وہیں کہیں سٹک رہ جاتے ہو. تو اس چیزوں پہ آپ نے بہت نوٹ کرنا ہے. آپ نے نا سب سے پہلے جو سب سے مین چیز ہے، اپنی ایک ڈائری بنانی ہے تاکہ آپ اپنی سوچیں لکھیں، جو آپ کی مین سوچیں وہ کیا ہیں. اب جو OCD کے پیشنٹس یا کلائنٹس ہوتے ہیں، انہیں بہت الجھن ہو رہی ہوتی ہے یا انہیں شرم آ رہی ہوتی ہے اپنی سوچیں بتانے کے لیے، کیونکہ بہت دفعہ وہ سوچیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ریلیجن کے خلاف ہو سکتی ہیں، وہ انپروپریٹ سیکشول ڈیزائرز ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ ہوتے ہیں کلائنٹ جو ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ بتائیں گے تو ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے یا سائیکالوجسٹ ہمیں کیا کہے گے. تو اس لیے وہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے یا خود کو گلٹی فیل کرتے ہوئے وہ چیزیں نہیں بتاتے یا ایکسپریس نہیں کر پاتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی خیال یا سوچیں لکھنا شروع کریں تاکہ انہیں خود پتہ چلے کون سی ایک مین سوچ ہے جو انہیں تنگ کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک سوچ تنگ کرتی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو انسان جان سکتا ہے ان سوچوں کو وہ انسان خود ہے. کیونکہ جب انسان خود ان سوچوں کو جان لیتا ہے یا سمجھ لیتا ہے تو اس سے وہ سوچیں کمیونیکیٹ کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس پہ کام کرنا بھی آسان لگتا ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں دیٹ ورک بیٹر دین ادرس. کیونکہ یہ OCD جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ کے برین سٹرکچر بھی چینج دیکھا جاتا ہے. اسی لیے ڈرگس بھی ضروری ہوتے ہیں. کبھی کبھی جب بہت زیادہ OCD جو ہے وہ ایکسٹینٹ تک گزر جائے تو صرف کاؤنسلنگ ہیلپ نہیں کرتی، تب آپ کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ دونوں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. سائیکیٹرسٹ آپ کو آپ کی میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے اور کاؤنسلنگ کے ساتھ آپ جو ہے اس سے بہتر یا جلدی نکل پاتے ہو. اس لیے ریسرچز کے مطابق جب OCD یا کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اس میں ڈرگس اور سائیکو تھراپی ساتھ یوز کی جاتی ہے تو اس کے رزلٹ ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے خود سے اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے یا کچھ اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں یا کچھ ٹینشن ہو رہی ہے
تو آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. آپ بجائے کیونکہ ہم لوگ اکثر کیا ہوتا ہے جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, جو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں لو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے, اس سے نکل آؤ یا اس سے کچھ اور کر دو. تو وہ پھر آپ اس کو سمجھنے کے بجائے اسے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو. وائی ڈونٹ سائیکالوجسٹ ویئر اے لیب کوٹ؟ کیونکہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی لیب کوٹ پہننے کی. لیب کوٹ بیسیکلی جو کیمسٹ ہوتے ہیں یا پھر جو MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پہنتے ہیں. سائیکالوجسٹ ایز سچ کسی میڈیسن یا کسی ایسی چیزوں سے کام نہیں کر رہے ہوتے, اس لیے وہ نہیں پہنتے, لیکن پہن بھی سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس اپون ویئر دے آر ورکنگ. وہ جہاں کام کر رہے ہیں اس کے رولس اینڈ ریگولیشن کے مطابق وہ لیب کوٹ پہن بھی سکتے ہیں, اور ان کا دل چاہے تو وہ نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہائپر ہوتا ہے بلا وجہ سے تو اسے کول ڈاؤن کیسے کریں؟ اب ہائپر کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹپس چاہیے, ہمیں جاننا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اب ہر انڈیویژول ڈفرینٹ ہے, اس کی سوچ ڈفرینٹ ہے, اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اس کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہے, اس لیے کوئی ایک ٹپ ہر کسی کے لیے کام نہیں کرتی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اگر آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی سمٹمس بتا رہے ہیں یا کچھ بتا رہے ہیں کہ اس کو یہ مسئلہ ہے, تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس سچویشن میں وہ مسئلہ ہوتا ہے, کیوں مسئلہ ہوتا ہے, کیا بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے, اس کی انٹینسٹی کتنی ہوتی ہے, کہ یہ آپ کو مسئلہ لگ رہا ہے یا واقعی میں یہ مسئلہ ہے. تو اسی لیے یہ چیزیں رول آؤٹ کرنا, کسی بھی کوئی بھی ٹپس دینے کے پہلے یہ چیزیں رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں کہ وہ کس سچویشن یا سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں یا پھر وہ کیا فیل کر رہے ہیں. اب جیسے اگر کسی کو غصہ آیا ہوا ہے یا بہت برے موڈ میں ہے, تب اگر آپ کوئی بھی بات اس سے کریں گے یا اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی کول ڈاؤن نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی اور سچویشن ہے یا کچھ اور ہے تو اس کے مطابق جو سجیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس لیے کبھی بھی آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمپلیٹ اس کا جو سچویشن سرکمسٹانسز کس وجہ سے ہائپر ہو رہے ہیں وہ سوچ کے بتائیں, کیونکہ اس میں جاننا ضروری ہوتا ہے یہ سب کچھ اس سے پہلے کہ ٹپ دی جائے. اور جب کوئی ٹپ بھی دی جائے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنی سچویشنس کے مطابق سب سے پہلے انالائز کریں, کیونکہ ہر ٹپ ہر کسی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اپنی سچویشن کو اگر آپ انالائز نہیں کریں گے یا اس کو دیکھیں گے نہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹپ جو ہے وہ بیک فائر کر سکتی ہے یا وہ آپ کے لیے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو پھر آپ سوچیں گے نہیں اس چیز نے تو مجھے نقصان دے دیا ہے. تو ہمیشہ جو آپ کی سچویشن ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو جب تک آپ اس کو سمجھیں گی نہیں, جانیں گی نہیں, تو کوئی اور بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے. یس کبھی کبھی غصے میں آپ اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے ٹائم آؤٹ دے دیں یا اس کو ریلیکس کرنے دیں تو وہ بہتر ہو سکتی ہے سچویشن. اور تھوڑی دیر بعد چاہے اس پہ ڈسکشن کریں, لیکن دوبارہ اسی بات کو لا کے نہیں, تھوڑا سا اس بات کو نرمی سے یا ازرٹیولی بات کرنے سے اس چیز کا جو ہے سلوشن نکل سکتا ہے یا حل نکل سکتا ہے. تو ہم جو OCD کی بات کر رہے تھے تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں یہ جو ابھی کرنٹ سچویشن کی وجہ سے ہم سارے یہ جو پریونٹیو میشر لے رہے ہیں یا پریونٹیو میشر ہم پر عمل کر رہے ہیں, جیسے ہاتھ دھونا, اپنی صفائی کا, یہ OCD نہیں ہے. یہ جیسے ہی یہ سچویشن ختم ہوگی ہم اس سے باہر نکل آئیں گے. میں جب بھی اس سے ہائپر موڈ شخص کے آگے پہنچتی ہوں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں. بالکل اگر کوئی ہائپر ہوا ہو اور آپ اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے, کیونکہ وہ ہائپر ہے وہ بیک فائر ہوگا, وہ آپ پہ زیادہ مزید غصہ کرے گا. تو اسی لیے آپ نے اس ٹائم کو جو ہے اس ٹائم کے لیے چپ کر جانا ہے. جب کوئی ہائپر ہوا ہو یا جب کوئی غصے میں ہو
تب اس ٹائم جو بیسٹ سلوشن ہوتا ہے آپ کا چپ کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی سوچوں کا خیال رکھنا ہے, آپ نے خیال رکھنا ہے اس سوچوں کی وجہ سے آپ کے کوئی کمپلشن تو نہیں ہے. اب ان سوچوں کی وجہ سے جو کمپلشن بھی ہوں گے وہ ان پہ آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا ہے, اپنے آپ کو انالائز کروانا ہے, اسیس کروانا ہے. تھینک یو نازلی. اور اس پہ کام کرنا ہے. تو آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہوں, کوئی کمنٹس ہوں, تو آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے, اور I'll surely answer back to you. اور اس کے ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل ہے, اگر آپ وہاں سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو ڈو سبسکرائب. اور یوٹیوب چینل کا نام ہے لائف اسکلس کاؤنسلنگ سروسز. یس, آئی ہیو مائی انسٹا اکاؤنٹ ٹو. یو کین ان باکس می, آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دیٹ. تو اس کے ساتھ ہی آئی تھنک کہ آئی شوڈ اینڈ دا سیشن, اینڈ یو آل ٹیک لوٹ آف کیئر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور جو کنفیوژن, کوئی میتھس, کوئی اس طرح کے سوال ہوں تو آپ ہمیشہ وہ سوال جو ہیں وہ پوچھ سکتی ہیں, تاکہ ان کو, کیونکہ اویئرنیس سے ہم اس چیزوں سے نکل سکتے ہیں, ان چیزوں سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. جب تک ہم خود اویئر نہیں ہوں گے ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کر سکیں گے, لائف میں پروگریس نہیں کر سکیں گے. تو جیسے فزیکل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسی طرح ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے. فزیکل ہیلتھ میں تو اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ہم کسی سے ہیلپ لے کے وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن سائیکولوجیکل ہیلتھ میں اگر ایشو ہو تو ہم فزیکلی جتنے بھی فٹ ہوں ہم ان پہ کام نہیں کر سکتے. تو اسی لیے جہاں بھی کہیں آپ کو لگے کہ آپ کی فزیکل کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ہیلتھ میں کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی پرابلم آ رہا ہے, تو اس پہ پریشان نہیں ہونا آپ نے, بلکہ اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو حدیقہ, تھینک یو ایوری ون فار یور کمنٹس, فار یور فیڈ بیک. دے آر ریئلی امپورٹنٹ فار می. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.